बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कतरी औरतें हर रात पटकड़ी को अर्क गुलाब के साथ क्यों और कैसे इस्तेमाल करती हैं, वजह जानकर आप सब करने लग जाएंगी। मैं एक कतरी औरत का ड्राइवर था। रोजाना जहां भी उसको जाना होता मुझे उसके साथ जाना पड़ता था। काफ़ी खूबसूरत औरत थी। बुर्का और हिजाब में रहती थी, निकाब अलबत्ता नहीं करती थी। खुश शक्ल होने के साथ साथ खुश गुफ्तार भी थी। मेरी उम्र 27-28 साल की थी और वो भी इतनी ही उम्र की होगी। वो मेरी मालकिन थी, शादीशुदा भी थी। इसका शौहर बैरूनी मुल्क में रहता था, लेकिन उसका हुस्न ऐसा था कि दूसरों को अपने शहर में जकड़ ले। इसके चेहरे की शादाबी और खूबसूरती ऐसी थी कि नजरें उससे हटने को इनकार ही हो जाती थी। मैं जब तक गाड़ी चलाता रहता, मैं नजरें शीशे से उसी की जानिब उठती रहती। मैं बहुत कोशिशें करता कि वो मेरी मालकिन है और उसे यूं बेताब नजरों से देखना अच्छी बात नहीं है। अगर उसे शक हो गया तो वो यकीनन मुझे नौकरी से निकाल देगी, और बड़ी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली थी। लेकिन ना तो मेरी नज़रों पर मेरा इख्तियार था, जो उसे देखकर बेखुद से हो जाती थी, और ना ही मेरे दिल पर इख्तियार रहा था, जो उसे देखकर उसका मुतवाली हो जाता था। मुझे बस इस बात का डर था कि कहीं वो मेरी नज़रों से गायब ना हो जाए। जिस दिन वो मेरी नज़रों से आगाह हो गई तो इस दिन यकीनन मेरी नौकरी से छुट्टी हो जाएगी। एक बार गाड़ी चलाते हुए गा बगा उसे देख ही रहा था। इसके चेहरे पर ऐसी चमक थी कि लगता था कि कोई रोशनी उसके अंदर से फूट रही हो। दिल चाहता था कि बस उसे देखते ही रहूं। मैं मुश्किल में इस वक्त आ गया था जब उसका शौहर बैरूनी मुल्क से वापस आया था। उसे देखकर पहले तो मुझे धचका सा लगा था, क्योंकि वो 55 से 60 साल की उम्र का शख्स था। उस लड़की से डबल उम्र उसके शौहर की थी और एयरपोर्ट पर मेरे साथ ही अपने शौहर को लेने के लिए गई थी। इस दिन काफ़ी तैयार थी, चेहरे पर मेकअप भी किया हुआ था। हसीन और दिलकश तो वो पहले भी थी, लेकिन आज तो उसके चेहरे की शादाबी रौनक ही अलग थी। मुझे लगता था कि उसका शौहर उसे चंद साल ही बड़ा होगा, लेकिन उसके शौहर को देखकर तो मेरी हैरत से आंखें खुली की खुली रह गई थी। सारे बाल उस शख्स के सफ़ेद थे। मेरा दिल उसके शौहर को देखकर बुझ सा गया था। लेकिन अभी एक और भी वजह थी जो मुझे सताने और परेशान करने लगी थी, और वो ये थी कि उससे मोहब्बत कर बैठा था। इसलिए जब उसे अपने शौहर के साथ देखता था, मेरे अंदर एक आग सी लगने लगी थी। मेरा खुद पर काबू नहीं रहता था। मेरा जी चाहता था कि उस शख्स को खूबसूरत अदाओं से पीछे करूं। काश कि वो वापस बैरूनी मुल्क चला जाए। रात को जब अपने क्वार्टर में सोने के लिए लेटा था, मेरी मालकिन का हसीन चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। गाड़ी में इसका शौहर उसका हाथ पकड़े बस यही बता रहा कि वो इसके बगैर वहाँ बेहद उदास रहा था, और अब यहाँ आने के बाद वो कोई काम नहीं करेगा, सारा का सारा वक्त अपनी बीवी को ही देगा। ये बात जब मुझे दोबारा से याद आई तो मेरी नींद उड़ गई। मैं करवट नहीं बदलना चाह रहा था कि मुझे नींद आ जाए। जाहिर है वो इसकी बीवी थी और अपने शौहर के आने पर खुश भी लग रही थी, लेकिन मुझे यह ख्याल सोने नहीं दे रहा था कि रात के इस पैर वो अपने शौहर की संगत में होगी, इसकी बाहों में होगी। मैं जितना भी इस शख्स की कुर्बत और इसकी कतरी औरत के लिए सोचता, मेरी बेचैनी बढ़ने लगती। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर हो चुकी थी। बार बार मुझे यह ख्याल आता कि अब वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत की बातें कर रहे होंगे, एक दूसरे के करीब होंगे, और ये ख्याल मेरी जान कतरा कतरा मेरे अंदर से निकाल रहा था। वो औरत सुबह ही मेरे साथ बाजारों में निकल जाती थी, कभी अपनी शॉपिंग करती थी, कभी घर के लिए सामान खरीदती थी, ज्यादातर वक्त बाहर ही गुजारती थी। कभी कभी खाना भी किसी रेस्टोरेंट में ही खाते थे। अब चूंकि मैं इसके साथ साथ होता था, इसलिए वो भी मुझे ही अपने साथ रेस्टोरेंट भी ले जाती, खाना भी खिला देती, मुझसे बातें भी करती रहती। मेरे लिए तो ये वक्त किसी कीमती असासे की तरह था। लेकिन आज जब मैं लाउंज में गया था कि अपनी मालकिन से पूछ सकूं कि आज उसने कहाँ जाना है और कब जाना है, तो लाउंज में वो अकेली नहीं थी, बल्कि अपने शौहर के बराबर में बैठी थी, और उसके शौहर ने अपना बाजू फैलाकर उसे अपने बाहों से लगा रखा था। उसके बेहद करीब था। मैं अचानक से ही लाउंज में दाखिल हुआ। ये मंजर देखकर मेरे अंदर तो ऊधम सा मच गया।
میں نے اپنا گلا کھنکار کر موجودگی کا احساس بھی دے رہا تھا، لیکن اس کا شور بڑا ہی بے شرم قسم کا تھا، ذرا بھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ البتہ مجھے دیکھ کے وہ تھوڑا جھجکی تھی، ذرا سے اپنے شور کے پہلو سے پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اس نے پھر سے اس کا اپنے ساتھ لگایا۔ کہنے لگا دور مت رہو، میں بس چند روز کے لیے ہی آیا ہوں۔ تو کہنے لگے ملازمین کا تو خیال کریں۔ وہ کہنے لگا ارے چھوڑو یار، اتنے ہی لوگ ہیں، اس سے کیا شرمانا۔ پھر مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا بولو کیا کام ہے۔ میں نے کہا جی وہ بیگم صاحبہ نے اگر کہیں جانا ہے تو میں گاڑی سٹارٹ کروں۔ جواب اس کے شوہر نے دیا تھا۔ کہنے لگا کہ آج یہ کہیں نہیں جائے گی، بس میرے ساتھ ہی وقت گزارے گی، اس لیے تم چھٹی کرو، چاہو تو کہیں جا سکتے ہو اور اگر نہیں تو اپنے کوارٹر میں بیٹھ جاؤ۔ یہ کہہ کے اس نے اپنا چہرہ اس کتری عورت کے چہرے کے بالکل قریب کیا تھا۔ کہنے لگا تمہارے حسن نے تو مجھے ایک پل بھی وہاں چین نہیں لینے دیا۔ تمہارا یہ حسن چہرہ میری آنکھوں سے اجل ہی نہیں ہوتا۔ میری مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی بھی بیرونی ملک نہیں جاتا۔ اس کے جملے اور اس کے بے باک انداز دیکھ کر تو میرے سینے میں سانپ لوٹنے لگے تھے۔ عورت حسن کی پیکر تھی، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ اپنے شوہر کی بات پر وہ شرمانے کے بجائے گھبرائی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ شاید یہ شادی مجبوری اور زبردستی کی ہے، کیونکہ وہ اپنے شوہر سے کترا رہی تھی۔ جب میں اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرتا تو وہ ہاتھ پیچھے کر دیتی۔ میں واپس اپنے کوارٹر میں آ گیا، لیکن پھر وہی بے چینی بے تابی مجھے تکلیف دینے لگی تھی۔ آنکھیں بند کرتا تو مجھے اپنی مالکن کے مالک کے پہلو میں نظر آتی تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ میں جھٹ سے آنکھیں کھول لیتا۔ ایسا منظر تو میں تصور میں بھی لاتے ہوئے گھبراتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایک شادی شدہ عورت سے محبت ہو گئی تھی، کیوں میں اس کے حسن کا اسیر ہو گیا تھا، کیوں میرا دل اس کا طلبگار ہونے لگا تھا۔ مجھے اپنا آپ بے بس لگنے لگا تھا۔ اچانک کوارٹر کا دروازہ کٹکھٹا۔ اسے پہلے کہ میں اٹھ کر بیٹھا تھا، مالکن کمرے میں آئی تھی۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگی ایسا کرو کہ مجھے پھٹکری اور گلاب کا عرق لاؤ۔ میں نے حیرت سے دیکھا تھا۔ اس نے کہا کہ پھٹکری گلاب کا عرق آپ کیا کریں گے؟ یہ سن کر اس نے نظریں جھکا لی اور اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ کہنے لگی وہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی، ویسے تو میں روز لے کر آتی ہوں، لیکن آج تمہارا مالک مجھے چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے باہر جانے دے گا، اس لیے پیسے پکڑو اور مجھے پھٹکری اور عرق لا دو۔ میں نے پیسے پکڑے، پوچھا کتنا؟ تو کہنے لگی کہ اس مال میں جانا جہاں سے میں گھر کا سامان لیتی ہوں، میرا نام لینا، پھٹکری گلاب کا عرق مانگو گے تو وہ تمہیں خود بخود دے دے گا۔ اسے معلوم ہے کہ میں روز کتنا لے کر جاتی ہوں۔ اسے کہنا کہ مالکن کا شوہر واپس آ گیا ہے، اس لیے مقدار ڈبل کر دے۔ یہ سن کر مجھے تھوڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ پھٹکری اور گلاب کا عرق مالکن کرتی کیا تھی اور اس بات سے کیا تعلق تھا کہ مالک آ گیا تو مقدار ڈبل کر دی جائے؟ بہرحال میں نے پیسے لیے اور اسی سٹور میں گیا جہاں سے مالکن راشن کا سامان لاتی تھی۔ میں نے جا کے مالکن کا نام بتایا اور اس کا پیغام دیا تو وہ مسکرانے لگے۔ کہنے لگا ہاں ہاں سمجھ گیا۔ وہ بوڑھا آ گیا اور اس نے پھٹکری اور گلاب عرق کی مقدار ڈبل کی۔ اس دکاندار کی بات نے مجھے کچھ تجسس میں ڈالا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ کہنے لگا چھوڑو یار، راز کی بات ہے۔ پھر اس نے مجھے پھٹکری اور گلاب کا عرق دے دیا۔ کہنے لگا لے جاؤ، دے دینا مالکن کو۔ میں سوچنے لگا کہ پھٹکری اور گلاب کے عرق میں ایسا بھی کیا راز ہے؟ مجھے تو یہ ایک عجیب سی بات تھی، یہ دونوں عام سی چیزیں تھی۔ دکاندار یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ راز کی بات ہے؟ اب میرا دماغ یہ سوچنے لگا تھا کہ آخر مالکن اس پھٹکری اور گلاب کے عرق کا کیا کرتی۔ بہرحال میں نے وہ پھٹکری اور عرق رکھا، گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ادھر پہنچ کر میں نے بجائے ملازمہ کو دونوں چیزیں پکڑنے کے خود لاؤنج میں چلا گیا۔ مالکن اس وقت خوبصورت لباس میں ملبوس تھی اور مالک شاید کمرے میں تھے، کیونکہ لاؤنج میں وہ اکیلی تھی اور گھر کی باورچن سے مالکن کے پسند کے کھانے کا بتا رہی تھی کہ ریاض کو بریانی پسند ہے، اس لیے وہ بنا لو، قیمہ مٹر اسے بہت پسند ہے، وہ بھی پکا لو۔ جب میں لاؤنج میں پہنچا مجھے دیکھ کر اس نے باورچن کو کچن میں بھیج دیا۔ کہنے لگی لے آئے میرا سامان۔ میں نے تو شاپر ان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ شاپر دیکھ کر تو ان کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ کہنے لگی چلو شکر ہے کہ تم لے آئے،
ورنہ تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ میں یہ سن کر اور بھی زیادہ متجسس ہو گیا تھا۔ میں نے کہا مالکن آپ کرتی کیا ہیں؟ تو وہ مجھے دیکھ کر نظریں چرا گئی، کہنے لگی کہ تم چھوڑو، یہ تمہارے مطلب کی چیز نہیں ہے، خاص عورتوں کے لیے ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کی جانب جانے لگی، لیکن پھر نہ جانے کیا سوچ کے پلٹی، مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ اپنے مالک سے کبھی مت یہ کہنا کہ میں تم سے پھٹکری اور گلاب کا عرق منگاتی ہوں۔ یہ بات میرے لیے اور بھی زیادہ تشویش کا باعث بنی تھی کہ مالک یہ سن کر ایسا بھی مالکن کے ساتھ کیا کریں گے کہ مالکن یہ بات مالک سے بھی چھپانا چاہتے ہیں۔ میرا تو دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ جو بات مجھے بہت معمولی سی لگ رہی تھی اور شاید اتنی بھی معمولی نہیں تھی، میں تو دوہری پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ایک طرف میں چاہ کر بھی مالکن کے خیالات سے نہیں نکل پا رہا تھا اور دوسری جانب عرق گلاب اور پٹکری نے میرا دماغ گما کے رکھ دیا تھا۔ بہرحال میں نے سوچا کیوں نہ میں کسی نہ کسی سے پوچھنے کی کوشش کروں، اور دوسرے ملازمین سے جلد اس بات کا ذکر کیا تو وہ بھی چپ چاپ سر جھکائے بیٹھ گئے اور میسنی ہنسنی ہنسنے لگے، کہنے لگے تم چھوڑو، یہ صرف مالکن ہی نہیں بلکہ ہر عورت کرتی ہے اور گلاب عرق استعمال کرتی ہے۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی کہ قطری عورتیں گلاب عرق اور پھٹکڑی کیوں استعمال کرتی ہیں، یا چوکیدار اور دوسرے ملازمین شاید جان بوجھ کے یہ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال میں نے سوچا کہ مجھے اس دکاندار کی ہی منت سماجت کر کے پوچھنا چاہیے کہ آخر یہ پھٹکری اور گلاب عرق کا کیا چکر ہے۔ میں دوبارہ سے اسی دکاندار کے پاس چلا گیا اور اس سے پوچھنے لگا تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ قطری عورتیں پھٹکری اور گلاب کا عرق کس قدر مجھ سے لے کر جاتی ہیں۔ سمجھو کہ یوں آتا ہے اور یوں چلا جاتا ہے۔ میں تو ڈبل قیمت پر دونوں چیزیں بیچتا ہوں۔ جتنا منافع مجھے پھٹکری اور عرق گلاب بیچنے سے ہوتا ہے کسی اور چیز کے بیچنے سے نہیں ہوتا۔ یہاں کی عورتیں اسے لازمی استعمال کرتی ہیں۔ بہرحال اس شخص نے مجھے یہ تو ضرور بتایا تھا کہ قطری عورتیں پھٹکری اور گلاب کے عرق کے پیچھے کتنی دیوانی ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ آخر یہ کرتی کیا ہے۔ میرے مالک ایک ہفتے بعد واپس چلے گئے تھے۔ ان کی جانے پر سب سے زیادہ میں خوش تھا، کیونکہ اب زیادہ سے زیادہ مالکن اپنا وقت میرے ساتھ گزارتی تھی۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے اب وہ زیادہ آزاد اور خوش ہیں، ورنہ مالک جب ادھر ہوتے تھے تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی بیزاری سی ہوتی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے مالک کو پسند نہیں کرتی۔ ایک بار شاپنگ کے بعد جب وہ مجھے کیفے میں لے گئی، مالکن مجھ سے پوچھنے لگی کیا تم برگر وغیرہ کھاؤ گے، کیونکہ وہ ایک فاسٹ فوڈ کا کیفے تھا۔ میں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ مالک نے 2 برگر کولڈ ڈرنک پینے کے لیے منگوایا اور کھانے لگے۔ اسے کہنے لگے کہ جلدی سے ختم کرو، اس کے بعد مجھے سٹور میں جانا ہے، راشن کا کچھ سامان بھی لے کر آنا ہے۔ میں نے کہا مالکن آپ نے کل ہی سارا راشن خریدا ہے۔ میری بات سن کر کچھ تذبذب کا شکار ہوئی تھی، کہنے لگی کہ مجھے اصل میں پھٹکری اور عرق گلاب چاہیے۔ میں حیران تھا کہ میری مالکن روزانہ اتنا عرق گلاب اور پھٹکری آخر کیا کرتی ہے۔ استعمال کرنے کا پوچھا تو وہ میرے بات کا جواب دینے کے بجائے میری بات ہی گول کر کے کہنے لگی مجھے دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو۔ میں فوراً اسے برگر ختم کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ پھٹکری اور گلاب لے کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ میں نے کہا مالکن ایک بات پوچھوں؟ تو کہنے لگی پوچھو۔ میں نے کہا کہ آپ جوان ہیں، خوبصورت ہیں، تو آپ نے مالک جیسے شخص سے شادی کیوں کی؟ وہ تو کافی مرجھا گئی میری اس بات پر برجستہ۔ انہوں نے میری طرف دیکھا تھا، کہنے لگی کہ تم یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا بس یوں ہی، آپ کے ساتھ تو کوئی بھی خوبصورت نوجوان بھی شادی کر سکتا تھا، پھر مالک کی عمر تو بہت زیادہ ہے۔ کہنے لگی کہ میں تمہیں وجہ نہیں بتا سکتی۔ اس نے ٹھنڈی آ لی اور پھر کسی گہری سوچ میں چلی گئی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ شادی یقیناً مجبوری ہے، خواہش نہیں۔ میں نے کہا تھا مجھے لگتا ہے آپ بھی میری طرح کسی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، شاید پیسوں کی وجہ سے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ مالکن نے مجھے گور کر دیکھا، کہنے لگے تم میری ذاتی معاملات سے دور رہو تو زیادہ بہتر ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی میری ذاتی زندگی کے بارے میں سوال کرے، اور وہ بھی ایک ملازم۔
مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اپنی اوقات بھولنی چاہیے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھے 2 منٹ میں یوں بھی بے وقت کر سکتی ہے۔ میں تو جتنا بھی حیران ہوا تھا اتنا کم تھا۔ وہ تو مجھ سے بہت سی باتیں کرتی تھی، بڑے مشورے بھی لے لیا کرتی تھی۔ کبھی شاپنگ پہ جاتی تو پوچھ لیتی کہ مجھ پہ یہ رنگ کیسا لگے گا۔ میں دل کھول کے ان کی تعریفیں کرتا تھا۔ یہ میرے سوال پر ان کا مجھ سے یوں کترانا اور یوں میری اوقات یاد دلانا مجھے برا لگا تھا۔ بہرحال اس کے بعد خاموشی سے ہی میں نے گاڑی چلائی اور انہوں نے گھر تک پہنچا دیا۔ اگلے روز وہ پھر شاپنگ کے لیے تیار تھی۔ اس بار جب انہوں نے مجھ سے اپنے لیے کپڑے خریدنے کے لیے مشورہ مانگا تو میں خاموش رہا۔ کہنے لگی تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، بتاؤ یہ رنگ مجھ پر اچھا لگے گا؟ میں نے کہا میری یہ اوقات نہیں کہ میں آپ سے یہ کہہ سکوں کہ یہ مت لیں اور یہ لے لیں۔ آپ مالک لوگ ہیں، جو بھی پہن لیں اچھا لگے گا، اور میرے خیال سے آپ کو مجھ سے نہیں یہ سوال مالک سے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب پہن کر تو آپ نے انہی کو دکھانا ہے۔ مجھے تھوڑی میری بات سن کر خاموش ہو گئی، کچھ سوچنے لگی۔ اس نے کوئی بھی لباس اپنے لیے نہیں خریدا تھا۔ کہنے لگی گھر واپس چلو۔ جب میں گاڑی میں بیٹھا تو وہ بھی فرنٹ پر بیٹھ گئیں، کوئی بات نہیں کی تھی۔ پھر خود سے کہنے لگی کہ میں ایک عورت کے پاس کسی بکاؤ مال کی طرح آئی تھی۔ میں انہیں جانتی کہ کب کیسے، لیکن بچپن میں مجھے اغوا کر لیا گیا تھا۔ کچھ عرصہ انگریزی عورت نے پالا، ہمیں اچھا کھلاتی تھی، پہناتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ نیکی کیوں کی جا رہی ہے۔ لیکن جیسی ہی جوان ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ عورت ہم سے بدکاری کرانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ مجھے گناہوں سے بہت ڈر لگتا تھا اور اس اذیت ناک زندگی کا میں حصہ بننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ لیکن پیار میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تمہارا صاحب میرا پہلا گاہک تھا۔ مجھے دیکھتے مجھ پر دل ہار بیٹھا۔ میں اس وقت محض 16 سال کی تھی۔ میری قیمت اس شخص نے منہ مانگی ادا کی تھی، کیونکہ میں کنواری تھی۔ کنواری لڑکی کا پہلا سودا لاکھوں میں ہوتا ہے۔ مجھے روتا دیکھ کر اس شخص نے وجہ پوچھی۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ زندگی نہیں گزارنی، مجھے مردوں سے ڈر لگتا ہے، اور اس کام میں تو روز ایک نیا مرد آ جائے گا، کوئی نوچے گا، کوئی مارے گا، اپنے جنون کا نشہ بنائے گا۔ ایسا کرو صاحب، مجھے خرید لو، ساری زندگی تمہاری غلام بن کر رہوں گی۔ وہ کہنے لگے کہ میری بات سن کر اس شخص نے کہا کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم ساری زندگی میرے ساتھ با وفا رہو گی؟ تم کم عمر ہو، خوبصورت ہو، میں تمہیں خرید لوں گا، چند سال بعد جوان ہو جاؤ گی تو مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ میں نے کہا نہیں جاؤں گی، مجھ سے نکاح کر لو۔ نکاح کا رشتہ تو ایسا مضبوط ہوتا ہے کہ عورت ساری زندگی اس شخص کے نام پر گزار دیتی ہے۔ پھر اس شخص نے مجھ سے نکاح کر لیا، میری منہ مانگی قیمت اس عورت کو دے کر مجھے خرید لیا، لیکن وہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔ جب مجھے اپنے گھر لے آیا تو اس کی بیوی نے فساد برپا کر دیا۔ کہنے لگی کہ اسے باہر نکالو، میں اسے برداشت نہیں کروں گی۔ تو اس شخص نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ وہ اسے بیرونی ملک میں سیٹ کر دے گا اور وہ جیسی چاہے وہ زندگی گزارے، میں اس کی زندگی میں مداخلت نہیں کروں گی۔ وہ ویسے بھی بیرونی ملک جانے کی دل دادہ تھی، اس لیے مان گئی۔ وہ شخص اپنی پہلی بیوی کو بیرونی ملک لے گیا، لیکن وہ عورت اس شخص کو زیادہ یہاں قطر میں نہیں آنے دیتی، اپنے پاس ہی رکھتی ہے۔ لیکن میں اس شخص کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس نے مجھے بہت بڑے گناہ سے بچایا، مجھے عزت کی زندگی دی ہے۔ اس لیے اسے خوش کرنے کے لیے میں روزانہ پھٹکری اور گلاب کا عرق کسی طرح سے استعمال کرتی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ تمہاری نظروں سے میں جان گئی تھی کہ تم مجھے پسند کرنے لگے۔ عورت اپنے اوپر اٹھنے والی ہر نظر کو پہچان جاتی ہے، لیکن میں تو ان میں کوئی بھی اسیرہ اور امید نہیں دینا چاہتی۔ تم ایک اچھے انسان ہو، لیکن میں اپنے شوہر کے ساتھ کسی قیمت پر بھی بے وفائی نہیں کر سکتی۔ اس لیے اگر تم نے اپنے دماغ میں کچھ بھی سوچ رکھا ہے تو اسے صاف رکھو۔ بے شک مجھے میرا شوہر پسند نہیں ہے، مجھے اس سے محبت بھی نہیں ہے، وہ میرا آئیڈیل بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرا شوہر ہے۔ میں اس کے لیے اس کی خوشی کی خاطر سجتی ہوں، سنورتی ہوں تاکہ وہ مجھ سے خوش رہے، کیونکہ اس نے مجھے بہت بڑے عذاب سے بچایا ہے۔ میں مر تو سکتی ہوں، لیکن اپنی دلی خواہش کی خاطر اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ اس عورت کی اس بات میں تو میرا دل جیت لیا تھا، واقعی اچھے کردار کی مالک تھی۔
اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جتنی محبت میں اپنے دل میں اس کے لیے رکھتا ہوں وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، لیکن میری خاطر اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ اب تو میرے دل میں اس کے لیے عزت و احترام اور بھی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ وہ واقعی قابل عزت ہے، لیکن پھر وہی سوال کہ آخر وہ پھٹکری اور ارک گلاب کا کیا کرتی ہیں؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آخر آپ پھٹکری اور ارک گلاب کا کیا کرتی ہیں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ بتاؤں گی تمہیں کسی دن۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ میری ایک جاننے والی ہے، بے سہارا بھی ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، بہت پیاری ہے اور خوبصورت ہے، ایسا کرو تم اس سے شادی کر لو۔ یہ سن کر میں نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا تھا، ایک ٹنڈی آ بھری تو کہنے لگی کہ تم خوش رہو گے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں وہ کر لیتا ہوں۔ بہت جلد میری شادی اس نے زرینہ سے کر دی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ میں رات کو واپس زرینہ کے پاس چلا جاتا، ماں بیٹی اکیلی رہتی تھی، اس لیے میرے ساس کو اپنے گھر پہ مجھے رکھنے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ زرینہ کا حسن ایسا تھا کہ میرے دل میں اس کا مقام اور محبت بڑھنے لگے۔ میں حیران تو اس وقت ہوا جب اس نے مجھ سے پھٹکری اور ارک گلاب مانگا تھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا وہ تم کیا کرو گی؟ کہنے لگی ہماری قطری عورتیں حسن میں اپنی مثال اسی لیے تو رکھتی ہیں، ہم لوگ پھٹکڑی کو پیس کر اس میں ارک گلاب ملا کر اپنے چہرے پر لگاتے ہیں تو داغ دھبے اور دانے وغیرہ چہرے پہ کچھ بھی نہیں رہتا، چہرہ بالکل صاف شفاف رہتا ہے، چمکتا ہے۔ یہ سن کر میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ پتہ نہیں قطر کی عورتیں ارک گلاب اور پھٹکری سے کر دی کیا ہیں، لیکن یہ تو ایک معمولی سی بات تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ یہ راز اتنا چھپاتی کیوں تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تو کہنے لگی کہ عورت کبھی بھی اپنے حسن کا راز کسی کو نہیں بتاتی۔ بہرحال میں آج بھی اپنی مالکن کی بہت عزت کرتا ہوں اور دل سے کرتا ہوں، کیونکہ وہ ایک با وفا بیوی ہے۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔